सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब से पूछेंगे कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं और दुनिया की क्या नई नई खबरें आ रही हैं। कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है। क्यों खान साहब? गर्मी ज्यादा है, सर्दी कम लोग है। हर तरफ एक बेचैनी की कैफियत है, या तो हालत की जंग है और या फिर ये है कि भाई आपस में कुफ्तो शहीद के अंदर भी जंग जारी है कौमों के दरमियान, जो हम देख रहे हैं जी। और एक तो ये है, ट्रम्प साहब ने 7 दिन की जो जंगबंदी तजवीज की है, वो ये कहते हैं कि मैंने ये कतर और मिस्र के साथ मिलकर तैयार किया है और इसको कबूल किया जाए हर कीमत पे। तो इसराइल ने तो उसको कबूल कर लिया है और हमास ने अभी तक उसको कोई जवाब नहीं दिया, और जिस पर ट्रम्प साहब की तरफ से धमकी आ गई है कि हमास ने इसको कबूल ना किया तो फिर अपने नतायज का वो जिम्मेदार होगा। अब हमास के पल्ले रह तो कुछ नहीं किया, जो उसका इलाका था गजा का वो सारे का सारा तबाह करके रख दिया। जो चंद हजार फलस्तीनी बेचारे बचे हैं, उन जिस हालत में जिंदगी को सब बसर कर रहे हैं, वो आप रोज टीवी पे देख रहे हैं। खाने पीने के लिए भी जो लेने के लिए लाइनें लगती हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पर उनको फायरिंग हो जाती है और डेली 80-100 आदमी जो है फलस्तीनी बेचारों के वो हलाक हो रहे हैं। अब इस धमकी को हमास क्यों नहीं कबूल कर रहा या मुस्लिम ममालिक, उसकी तफसील अभी तक मंजर आम पर नहीं आई कि ट्रम्प साहब ने क्या मुआहदा जो है वो तैयार किया है। जंगबंदी की जो तजवीज दी है वो उसका टेक्स्ट क्या है ये नहीं पता, लेकिन यह है कि उसको कहा जा रहा है कि भाई आप उसको कबूल करें। राह तो अगर उसको ओपन कर दिया जाता तो मुमकिन है बाद अरब ममालिक जो है वो उसमें कोई मशवरा दे सकते हमास को, या सोकाई कर सकते कि हाँ इसको कबूल करेंगे, इसमें ये तब्दीली मुमकिन है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है उसके अंदर तो हमास बिल्कुल बेबस है और सिवाय इसको कबूल कर ले तो ज़ाहिर यही नजर आता है कि शायद और कोई दूसरा रास्ता ना हो। फिर जहां तक ईरान का मामला है उसके अंदर अब जर्मनी के अंदर एक डेनमार्क के शहरी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जो ये कहा जाता है कि वो जासूसी ईरान का जासूस था या ईरान के लिए जो जासूसी कर रहा था इन महीनों में, कि वो बहुत ऐसी बिल्डिंग्स की तस्वीर उतार रहा था, उतारी उसने पिछले दिनों के अंदर जो यहूदियों के इबादतगाहें हैं या उनके हेडक्वार्टर। ऐसे लास्ट उसने जो है वो DIG जो बिल्डिंग है एक बर्लिन में, जो डोइचे इस्राएलिचे गेजेलशाफ्ट, उनका वो हेडक्वार्टर है और उस बिल्डिंग की उसने तस्वीर उतारी है। वो उसको जाने दिया गया है और उसको पकड़ा बाद में डेनमार्क में, उसके जो रहाइश है जिस शहर में, छोटा सा कोई शहर है, वहां से उसको पकड़ा गया है। और जर्मनी से बड़ा एहतियात किया है ईरान ने भी, और जर्मनी ने उस ईरान से बड़ा एहतियात किया कि आप के जासूस जो है या आपने हमारी बात बिल्डिंगों को खतरात दरपेश हैं, जो इबादतगाहें हैं या उनके मालिक जो बाहर यहूदी कम्युनिटी है उनकी बिल्डिंगों की सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, जिसको ईरान तस्लीम नहीं करता। और ईरान ने यूरोपियन यूनियन के वजीर खारजा से फोन के ऊपर इस बात पर एहतियात किया है कि ये हमारे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, हम किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो एंजेला मेर्केल जो जर्मनी की पुरानी चांसलर है, उनका परसों का इंटरव्यू है जो उन्होंने डोइचे रूनफुंक को दिया है। आपको पता है 27 जून को जर्मनी की पार्लियामेंट ने कानून पास किया था कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जिनको वीजा इशू किए गए हैं जर्मनी के अंदर, उनकी फैमिलीज को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने मुद्दत बढ़ा दी थी कि 2-3 साल से पहले कोई उसी फैमिली को ज्वाइन नहीं कर सकेगा। पीछे पाबंदी लग गई थी, फिर खुल गई, फिर ये हुआ कि 1000 दिया जाएगा। अब ये 2015 से कहानी चलती है सारी। उस वक्त एंजेला मेर्केल ने पार्लियामेंट से पास करवाया था कि जो लोग ह्यूमैनिटेरियन पर भागे हैं वहां से और जर्मनी आ गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद थी यूक्रेन की थी, फिर आपके अब ये शाम के लोग थे और तीसरे वो थे अफगानी,
جی جن کو ہیومینیٹرین گراؤنڈس کے اوپر یہاں پر ویزے دیے گئے تھے. یہ 2.7 ملین کے قریب لوگ تھے. ان میں 2,30,000 ایسے لوگ ہیں جو سنگلز ہیں یا جو اپنی فیملی سے بالکل علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں. ان کو ملانے کے لیے یہ اینجلا مرکل نے قدم اٹھایا تھا کہ بھئی اس وقت بات ایسی فیملی سامنے آئی تھی کہ فیملیز بکھری ہوئی تھی. ایک فیملی کا بندہ ڈینمارک میں ہے, ایک فیملی کا بندہ ہالینڈ میں ہے, ایک فیملی کا بندہ یہ بچے جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہے. تو اس وقت ان فیملیز کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سہولت دی تھی کہ بھئی یہ سارے جو یورپ پہ پہنچ چکے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. یہ جرمنی نے پہلا قدم اٹھایا تھا اینجلا مرکل نے, اور اسے یہ فیملیز جو اکٹھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر سوال اٹھا کہ جو یورپین سے باہر کے ممالک کے اندر فیملیز بکھری ہوئی, اس میں ایک فیملی بڑی نمایاں ہوئی تھی جس کا تعلق شام سے تھا. اس کے اندر وہ دو بیٹیاں اور ایک ماں عراق کی طرف موو کر گئی تھیں. باپ ایک معذور بچے کو لے کے, بیٹے کو لے کے, 9 سال کا بیٹا اس کا معذور تھا, اس کو لے کے وہ کشتی کے ذریعے جو ہے وہ یورپ میں داخل ہوا تھا. تو اور اس دوران ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ بیچارہ اسی کشمکش کے اندر ہلاک بھی ہو گیا تھا, فوت بھی ہو گیا تھا. تو اس فیملی کا مسئلہ جرمنی میں اٹھا تھا. اس باپ نے اس کے معذور بچے کا علاج جہاں ہو رہا تھا اس کو 1 سال کا ویزا پہلے گراؤنڈ پہ دیا گیا, پھر اس کو 2-3 سال میں تبدیل کیا گیا. بعد میں اس کی فیملی کو وہاں سے لانے کے لیے قانونی رکاوٹیں دور کر کے جرمن فیملیز کو لائی تھی. لیکن یہ ایک سوال اٹھ گیا تھا کہ ایسی فیملی بہت زیادہ ہیں, ان کا کیا کیا جائے. اس وقت جرمنی میں ایک یہ قانون بنا کہ میں ان فیملیز کو اکٹھے کرنے کے لیے 2 سال کے اندر ان کو ویزے وغیرہ دے گئے. اب 27 جون کی طرف آتے ہیں جس کے اندر جرمن حکومت نے اب موجودہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ بھئی یہ نہیں. اور اسی طرح جرمن گورنمنٹ نے ایک مطلب سیڈو کی پالیسی ہے کہ جو بندہ اسائلم اپلائی کرتا ہے بارڈر کے اوپر اس کو وہیں سے واپس بھیج دیا جائے, اس کو ملک کے اندر انٹری نہیں دی جائے. اس کے خلاف جو ہے جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے ویسٹ ڈوئچر رونفوں کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی سیڈو کی اس پالیسی سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دونوں ریزلٹس کے خلاف ہے. آپ ایسا رستہ اختیار کریں کہ بھئی وہاں پر کوئی ایسا سسٹم قائم کریں کہ بھئی جو بندہ وہاں آ جائے اس کو پولیس کے پاس یہ اتھارٹی نہ ہو یا امیگریشن یا جو بھی وہاں پہ سرکاری محکمے کا دفتر کے موجود ہے اس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ بندے کو ملک میں داخل نہ ہونے دے, اس کو نکال باہر کریں. ہاں وہاں آپ ایسا ادارہ قائم کریں جس میں انصاف کے لوگ موجود ہوں اور وہ اس کا فیصلہ کریں کہ ہاں اس کو انٹری ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے ایک اچھا کرسائز کیا ہے جس سے پھر یہ سوال جو ہے کل سے اب دوبارہ جرمنی میں اٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ سیلو کی پالیسی تو لوگ نہیں چاہتے کہ بھئی واقعی اسائلم اوپن کر دیا جائے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایسا حل تلاش کیا جائے جس سے ہم دنیا کی ٹیررزم سے جو ہے وہ بچ جائیں, جبکہ ہمارے خود اہم لوگ جو ہیں جس میں چانسلر بھی ایک ملک کی جس نے 16 سال وہ بھی شامل ہے, ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہمیں بدنامی کا باعث نہ بنے جرمنی کی یا یورپین یونین کی. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قانون بنایا ہے انہوں نے فیملیز کا یونیفیکیشن کا, اس کے اندر بھی جو ہے دوبارہ سے سہولت جو ہے پیدا کی جائے اور لوگوں کو دوبارہ جوائنٹ فیملی جو ہے وہ آنے دی جائے. سرس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے پہلے فیملی یہاں جوائن نہیں کر سکے گی جن کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ویزے ایشو ہوئے ہیں. تو یہ تو جرمنی کا ایک اہم مطلب واقعہ جی کہہ لیں یا ایک خبر کہہ لیں جس کے اوپر آج کل جرمنی میں دوبارہ ایک نئی بحث جو ہے شروع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. باقی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارا, اس کے بارے میں انٹرنیشنل پریس نے بعض ایسی خبریں دی ہیں جو عام طور پر ہمارے علم میں نہیں آئی یا ان کو ہم نے ایسی اہمیت نہیں دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی پاکستان کے اندر دوبارہ سے طالبان جو ہے وہ ان کی کاروائیاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ایک طرف تو طالبان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے ساتھ حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ بھئی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں, لیکن بعض ایسے گروپ پیدا ہو گئے ہیں طالبان کے اندر سے ہی جو مسائل کو بڑھا رہے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں لشکر اسلام ہے, تحریک انقلابی اسلامی ہے, اتحاد المجاہدین ہے, اسود الحرب ہے,
حافظ گل بہادر گروپ ہے، اس طرح اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جن جو پاکستان میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں. 10 مئی سے لے کے اور اب تک وہ 30 جون تک وہ کہتے ہیں مسلسل کوئی دن ایسا نہیں گیا جس میں وزیرستان کے علاقے میں یا خیبر پختونخوا کے علاقے میں انہوں نے کاروائیاں نہ کی ہوں. وہ کہتے ہیں ضلع مردان کے اندر بہزائی ایسا کر کے کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ بھی کاروائیاں ہوئی ہیں. ضلع ناٹک اور لدھا جو وزیرستان کے علاقے ہیں وہاں تو مسلسل کرفیو چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے اور گھروں کے اندر جو ہے بم پھینکے جا رہے ہیں. لکی مروت ہے، تحصیل غلام خان ہے، کلاچی ایسا کر کے نام ہے. یہ سب وہ علاقے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں ایک قسم کی گوریلا وار وہاں پر ہو رہی ہے اور عام پاکستان کے لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا، لیکن یہ سلسلہ جو مسلسل بڑھ رہا ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کو اس علاقے میں دوبارہ جو ہے ضرب عضب اور راہ نجات والی جو کاروائیاں کی تھی پاکستان نے، وہ دوبارہ اقدامات اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ اس علاقے میں اٹھانے پڑیں گے، نہیں تو یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ لشکر اسلام اور تحریک انقلاب اسلامی جتنے گروپ تھے اب یہ بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اسٹائل کے جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ تیار کیے ہیں، جو دیسی بم جن سے چلایا ہوا دیسی بم جو ہے وہ نشانے پر تو نہیں پہنچتا، لیکن یہ اس حد تک جو ہے یہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ماڈرن ڈرون نہ صحیح لیکن ڈرون کی طرف کی چیزیں ایسی ایجاد کر رہی ہیں جن کو یہ اپنے زیر استعمال لا رہے ہیں. تو ان کہنے کا مقصد یہ ہے مضمون نگار کا کہ بھائی اس قسم کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنے مقصد میں مزید کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ جو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے یا ان کے اوپر قبضہ ان کو دبا لیا جاتا کاروائیاں کر کے. اس میں پاکستانی فوج بقول ان کے وہ کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ یہ گروپ جو ہے جن کے نام انہوں نے لیے ہیں ان کی کاروائیاں پہلے سے بڑھ رہی ہیں اور یہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جی خان صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ، یہ جو بھی جرمنی کی آپ نے بات کی ہے، جو اس وقت موجودہ قوانین کیا ہے؟ اگر کسی کا سیاسی پناہ کا کیس منظور ہو جاتا ہے تو وہ اس کی فیملی موجودہ حالات میں کتنی دیر میں یہاں پہ آ جاتی ہے؟ دیکھیں جو دیر لگ رہی ہے نا وہ رش کی وجہ سے لگ رہی ہے. گورنمنٹ وزیر داخلہ کا بیان یہی ہے کہ 2 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو کلیئر ہونے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ بعض علاقے، ایک تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈسٹنس ہے لوگوں کا جہاں سے ایمبیسی میں کاروائی ہوتی مطلب ہے وہاں تک آنا جانا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے لوگوں کو. دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے واقعی یہ فیملی ممبرز ہیں اس میں اندر بعض ممالک میں دقتیں پیش آ رہی ہیں. تو ابھی بھی 2 سال باہر لگ جاتے ہیں ایک کیس کو کلیئر ہونے میں. اچھا قوانین ویسے موجودہ کیا ہے کہ فوری طور پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہی سیاسی پناہ کلیئر ہوتی ہے آپ کی؟ جس کا سیاسی پناہ کا کیس اس کا منظور ہو جاتا ہے اس کا حق بن جاتا ہے کہ اس کے بچے جو 18 سال سے کم عمر سے نیچے ہے اس کے لیے اپلیکیشن وہ دے سکتا ہے. اچھا زبردست. اچھا ایک اور چیز بتائیے، کل فضل الرحمان دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہے، تو یہ ایسے حالات تک پہنچ جائے گا کہ پھر گورنمنٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا یا وہ راضی کر لیں گے اسے؟ دیکھیں جس طرح وہ جو تبدیلی انہوں نے کی ہے، جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور جس سے عید کا مخصوص نشستوں کا، اس سے صورتحال جو بدل گئی ہے قومی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے اندر وہ بہرحال فضل الرحمان صاحب کو قابل قبول نہیں. اب وہ بالکل ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، وہ رہ گئی ہے ان کی کسی طرف ان کا مطلب ویلیو کو نہیں رہی. موجودہ سسٹم کے اندر جو اسمبلی ہے اس موجود میں اس میں ان کے ضرور جب انسان کی ضرورت نہ ہو تو آپ کو ہوتا ہے یہ اتحاد اور یہ دوستیاں جو سیاسی ہوتی ہیں یہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب یہ ضرورت نہیں رہی تو میں جو ہے مجھے کوئی گھاس ہی ڈالے گا، اور اس لیے وہ انہوں نے یہ جو شاعر اسلام کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے بڑی سخت تقریر کی ہے اور جس سے یہ صاف جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
تو انہوں نے اب اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہ کسی نظام شدام کو جو چل رہے ہیں ملک کے اندر اس کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی آئین کی بالادستی کو، آئین کے اندر اسلام کی بالادستی کو قبول کیا گیا، اس لیے اب یہاں پر اسلامی نظام جو ہے وہ ہم اسلامی انقلاب لا کے رہیں گے. اب تو انہوں نے صاف چیلنج کر دیا ہے دنیا کو کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہاں پر اسلامی انقلاب جو ہے وہ آ کے رہے گا. تو یہ بہرحال وہ اپنی اہمیت کو، یا ان کے پاس مدرسوں کی اسٹریٹ پاور ہے، اس لیے وہ ایسے جلسے کر کے تو وہ اپنا غصہ بھی نکال لیتے ہیں اور اپنی اجتماعیت یا اپنی ویلیو جو ہے اسٹریٹ پاور کی وہ بھی شو کر دیتے ہیں. ہاں صاحب، مریم نواز مختلف جگہ بنی ہوئی ہیں جناح کے نام سے، ان کے نام تبدیل کر کے اپنے نام پہ رکھ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں کوئی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے نوٹوں پہ بھی تصویریں آ جائیں گی؟ پاکستان کے نوٹوں پر مریم نواز کی تصویر تو نہیں آئی کوئی. نہیں، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ مختلف نام ہے وہ چینج کر رہی ہے، مریم کے نام پہ رکھ رہی ہے، وہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ایک پاکستان کا اندر رواج ہے، تمام جب بھی سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے نام کی تختیاں وغیرہ، چاہے وہ جب یہ لوکل باڈیز کا ہوتے انتخابات ہوتے ہیں، وہ لوکل باڈیز کا نظام بحال ہوتا ہے تو گلی سڑکوں کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی لوگ تختیاں لگانے سے باز نہیں آتے اپنے نام کی، وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ بہ جاتی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ملک آپ عوام کے دل میں حکومت کریں. زبردست. ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے حکومت کی تھی، زبردست. وہ ایسا لیڈر پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. یا اب عمران خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں پبلک کو جوش و خروش دکھاتی ہے کہ ہاں یہ ہم اس کو سیاسی لیڈر تسلیم کرتے ہیں. باقی نہ تو نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، نہ مریم نواز، نہ کوئی اور سیاسی لیڈر پاکستان میں وہ مقام حاصل کر سکا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو یا عمران خان نے حاصل کیا. آپ ان کی طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، بہرحال ان تین لیڈروں کو تو دنیا نے یا پاکستان کے عوام نے ایز اے سیاسی لیڈر جو ہے تسلیم کیا ہے. اس کے علاوہ تو پھر یہ ہے کہ لوگ اپنی تصویریں چھاپ کے، اپنی خبریں لگا کے، اخبارات کو اپنے تصویروں کے بڑے بڑے اشتہارات دے کے خود لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن دلوں میں ان کا راج قائم ہو، ان باتوں سے دلوں پہ راج قائم نہیں ہوا کرتا. زبردست. یہ بڑی اہم بات خان صاحب نے کی ہے کہ آپ بورڈ لگائیں، تختیاں لگائیں، نام چینج کریں، جو مرضی کریں، مگر دلوں پہ حکومت نہیں. خان صاحب آخر پہ ایک سوال ہے، کچھ جرائم پیشہ افراد اسپین سے گرفتار ہوئے ہیں، پاکستانی سرگودا سے تعلق ہے، اور یہ انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیے گئے ہیں. ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور مقدمات ہیں. یہ بتائیے کہ وہاں پاکستان میں یہ بھی آواز اٹھتی ہے کہ یہاں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ پولیس جو ہے پاکستان کے حوالے کر دے گی یہاں سے پکڑ کے ان لوگوں کو عدالت کے ذریعے؟ بارہ یہ تو سارا کچھ ہوگا. دیکھیں قانون تو جب تک عدالت کے سامنے پیش کر کے عدالت سے فیصلہ لینا چاہیے، تب حوالے کرنا چاہیے. اب مجھے اس واقعے کی نوعیت نہیں پتا یا میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے پوری طرح آپ کا سوال سمجھ بھی نہیں سکا. لیکن یہ کہ اگر کوئی گرفتاریاں جس بھی قانون کے تحت کی ہیں، اس کے لیے پولیس کو یا حکومت کو جو عدالت کے سامنے پیش کر کے وہاں سے پھر اس کا ضمانت کا یا جرم ثابت ہونے کا جو ہے وہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر مزید کارروائی ہونی چاہیے آگے. چلیں اس پہ آپ سے دوبارہ تفصیل سے سوال کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب. وہ یہ تھا جی، اسپین میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ایک بحث چل رہی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں کیونکہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پولیس کے حوالے، پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے ان لوگوں کو کیا جائے گا. لیکن خان صاحب نے بھی یہی بتایا عدالت میں جائے گا، کیس عدالت چیک کرے گی پاکستان میں انسانیت کا کتنا جنازہ روز نکلتا ہے، پھر پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو خان صاحب نے بات کی کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے یہ بورڈوں پہ لگا دیے، کہیں پہ جنرل صاحب کی تصویر، مریم کی تصویر، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، لیکن دلوں میں جگہ نہیں ہے. دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کردار ایسا ہونا چاہیے، مقام ایسا ہونا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام.
آج آپ کو بتائیں گے کہ یورپ میں شدید گرمی اس وقت جناب، میں خود بھی جرمنی میں موجود ہوں، اور یہاں بھی باہر اتنی سخت گرمی ہے کہ لوگ بہت کم سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اسپین کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ پورے یورپ سے ہی سمجھنے کوئی 43 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے جو جان کی بازی ہار گئے۔ اس میں ایک پاکستانی بھی ہے جس کا اسپین سے تعلق تھا، اور وہ بھی اس گرمی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ 43 افراد جو تھے جناب، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کی عمر کے لوگ ہیں، لیکن اتنی گرمی اور لوگوں نے شاید اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اب بار بار یہاں پہ جو موسم کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرو اور باہر نہ نکلو، باہر اتنی سخت گرمی ہے، احتیاط سے نکلے، اور ساتھ جو پانی وغیرہ ہے اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اسپین میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن نہیں مل رہے اور ان کی کمی ہو گئی ہے۔ یہاں جرمنی میں بھی لوگوں نے اب ہر طرف کوئی نہ کوئی اپنا بندوبست کیا، کسی نے پنکھا لگایا ہوا ہے، کسی نے ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ ایسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اطلاع ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جن کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انگلینڈ میں آج جب وہاں ہم نے پتہ کیا تو ہمارے نمائندے نے بتایا کہ لندن میں بارش ہوئی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ موسم میں بہتری آئی ہے۔ لیکن جو یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، پرتگال ہے، وہاں بھی شدید گرمی ہے اس وقت، اور اسی طرح یہ آپ کا جو اٹلی ہے، ہمارے ساتھ پروگرام کرتے یعقوب صاحب کہتے میں نے 2 پنکھے لگائے ہوتے ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے میرا بڑا برا حال ہے یہاں پہ، اور وہ بیچارے بیمار ہیں۔ اب کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں جو ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی طرح اور بھی یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور کئی ہاسپٹل بھی پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ڈرپ شرپ لگاتے ہیں۔ یہ آپ نے پاکستان میں تو سنا ہوگا کہ بڑی گرمی پڑتی ہے اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بجلی کی بھی مصیبت ہے، مگر بجلی یہاں پہ بجلی آ رہی ہے اور لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کل یہاں میرے لیے بھی ایک لطیفہ ہی تھا۔ ایک خاتون تھی، وہ بالکنی میں بیٹھی ہوئی، تو اس کی جاب سینٹر اپوائنٹمنٹ تھی یہاں پہ جرمنی میں، تو اس سے خیریت پوچھی گئی تو کہتی آج میری اپوائنٹمنٹ تھی اور میں نے ان کو کہا کہ میں بڑی گرمی ہے اور میں نہیں آ سکتی، تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ 2 دن بعد آ جانا جب موسم ٹھیک ہوگا۔ اتنا ان میں انسانیت ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ شاید یہ گرمی برداشت نہ کر سکے اور یہ یہاں سے اگر جاب سینٹر تک آئے گی تو اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ لوگوں میں احساس ہے، ورنہ کئی جگہ پہ جاب سینٹر والے بیٹھے ہوئے اور ان کو پتا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو جس ٹائم پہ بلایا اسی وقت پہ آئے۔ اس وقت جو لوگ بھی یورپ میں رہ رہے، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ گورے ہے، گورے تو ہمارا پروگرام نہیں سنتے، مگر اپنے جو پاکستانی ہمارے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور یہ نہ ہو کہ کسی طرح آپ کوئی بھی غلطی جس کی وجہ سے آپ اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی کر لیں، پھر ہاسپٹل جانا پڑے۔ جس طرح میں نے بتایا ایک پاکستانی جان سے بھی چلا گیا، لیکن ہمارے لیے تو سب انسان برابر ہیں، 43 لوگ اور بھی ہیں جو جان سے چلے گئے ہیں، تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کرے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو پھر بھی دیکھ کر باہر نکلیں، کوئی ضروری کام ہو تو جائیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں اتنی گرمی میں وہ بھی تو زندگی گزار رہے، لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ کسی کو کوئی برداشت کر جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو اپنی صحت کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ کی صحت اس چیز کی اجازت دے رہی، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ جسم میں جیسے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے پھر اور بھی مسائل بنتے ہیں۔ ہمارے لوگ وہ شکنجی بڑی پیتے ہیں، وہ پی کے دیکھے، اور بھی جو ٹھنڈی وہ کیا ہوتی ہے تخم ملنگ پتہ نہیں کیا، وہ کھائیں پئیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ تربوز بڑا اچھا ہوتا ہے گرمیوں میں، وہ بھی آپ قریبی مارکیٹ میں دیکھیں جہاں بھی آپ کو مل جائے، وہ بھی تربوز بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لوگ لسی بڑی پیتے ہیں، مگر کسی کو مافک نہیں آتی، کوئی پی لیتا ہے، وہ بھی آپ پئیں، لیکن جو بھی آپ کے لیے کوئی اچھا ڈرنک ہو وہ استعمال کریں۔ نیمبو کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
میرا تو گلا خراب ہو جاتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہوں میں تو یہ لیمو شیمو چار مچار، کیونکہ پھر اگر گلا خراب ہو گیا تو پروگرام باقی آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو اس لیے کئی چیزوں پہ پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اور میں ٹھنڈا پانی پیے پتہ نہیں جب سے پروگرام شروع کیے کبھی پیا ہی نہیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اندر کی باتیں کہ آپ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں بڑی آسان زندگی ہوتی ہے، بڑے پرہیز کرنے پڑتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے، کیونکہ بولنا ہوتا ہے اور آواز بیٹھ گئی تو پٹھا بیٹھ گیا، پروگرام پھر کس نے کرنا۔ تو جو لوگ ہمارا صحت مند ہے اپنی صحت کے مطابق، یہاں جو جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں ترکیوں سے یہ لسی وغیرہ بڑی اچھی مل جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگ گھروں میں بنا لیتے ہیں، ہمارے پاکستانی تو بڑے ماہر ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے لسی شسی بنانی۔ اور جو یہ پنکھے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کی بھی ہوا گرم آ رہی تھی، جب میں نے باہر کا دروازہ بالکونی کا کھولا تو وہاں سے بھی گرم ہوا۔ اب میں نے سوچا کہ کسی طرح 2 دفعہ یہ پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی، ہر طرف گرمی، اے سی میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے بھی یہ پرابلم ہے۔ میں بھی اے سی کو بہت کم استعمال کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پنکھے وغیرہ سے کام چل جائے۔ چند دن ہوتے ہیں گرمی کے، اس میں میرا حال ہے کہ گزارا کرنا پڑتا ہے مجھے بھی۔ تو آپ لوگ اپنی صحت، جس طرح میں اپنی صحت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ چیزیں استعمال، آپ نے اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے میرے اوپر ہی تبصرے شروع کر دیجئے گا، اپنے پہ اس سے پہلے کوئی آپ پہ تبصرہ کرے اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں کس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، بڑا ایک اہم سوال میں نے آپ سے پوچھا۔ ابھی ایک عزیز تھے ہمارے خاتون، اس کی وفات ہوئی پاکستان میں، تو ان کے بچے وغیرہ جرمنی میں تھے تو انہوں نے منع کیا کہ یہاں پہ نہیں آنا، یہاں شدید گرمی ہے اور آپ یہاں پہ بیمار ہو جائے گے، تو آپ لوگ نہ آئیں، اسی میں بہتری ہے۔ تو موسم کے حساب سے پھر لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے وفات ہوگی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے پلین پکڑ کے چلے جائیں، اور وہ تو فوت ہو گیا جو ہونا تھا، وہاں جا کے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اپنی۔ جب بھی فیصلہ آپ نے کرنا، سب سے پہلے دیکھنا کہ وہاں کا ماحول ٹھیک ہے، وہاں آپ برداشت کر لیں گے یہ گرمی وغیرہ پاکستان میں۔ آج کل ویسے بھی لوگ کم جاتے ہیں، ایمرجنسی میں جاتے ہیں، یورپ میں نہیں رہا جا رہا، تو پاکستان میں کہاں رہا جائے گا۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے لیکن وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ نارمل ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں گرمی میں لوگ مر جاتے ہیں، معمولی کیس ہے، مگر یورپ جیسے ملک میں یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ ابھی جو آپ باہر جائیں، سمندر پہ جائیں، ادھر ادھر جائیں، وہاں پہ رش ہے، یہ لوگ یاشی میں پڑ جاتے ہیں، وہاں پہ خوب پکنک مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے یہ والا، ہمارا کلچر یہ والا نہیں ہے، اور ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے سارے نہیں کرتے، میرے جیسے جو ہوتے ہیں یہی ایسے ہوتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ سمندر میں نکل جاتے ہیں۔ اب اسپین میں اتنی بڑی دنیا، اتنی زیادہ دنیا جاتی ہے ہالیڈے کرنے، میں بھی گیا ہوں، میں حیران تھا کہ وہاں پہ مجھے یاد نہیں کون سا مہینہ تھا ابھی جو، تو وہ یہاں پہ ٹھنڈ تھی، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی تھی، دوپہر کو باہر نہیں نکلا جا رہا تھا۔ اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں 300 دن سورج نکلتا ہے، بارشیں وغیرہ کم ہوتی ہیں لیکن بادل وغیرہ کم آتے ہیں۔ اسی طرح موراکو ہے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ جنوری فروری میں وہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے۔ تو آج کل ابھی میں نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں شدید گرمی اس وقت موراکو میں، اور یہ 2-3 ماہ ٹھیک ٹھاک ٹکا کے گرمی ہوتی ہے ایسے ممالک میں۔ تو اس لیے کہیں بھی ہالیڈے کرنی ہو اس سے پہلے آپ نے سوچنا سمجھنا پھر پروگرام بنانا۔ تو میرا خیال کافی ہو گیا ابھی، اب میں بھی پانی شانی پیتا ہوں، اور آپ بھی یہ میرا جو بھی پروگرام دیکھنے کے بعد پانی وغیرہ پیے، لسی شسی پیے، کوئی تخم لنگا میں نے آپ کو جس طرح کیا، سکنجوی، کوئی وہ سوڈا اور وہ دودھ ڈال کے وہ کیا دودھ سوڈا وہ پئیں، آئس کریم ہاں وہ کھائیں فلودہ بنا کر، وہ یہ چیزیں جو ہے آج کل میرا خیال آپ کے لیے زبردست رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ نہ گرمی میں یہ بھی بھول جائیں کہ سبسکرائب کرنا، تو تاکہ اگلا پروگرام دیکھ سکے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड पुलिस के छापे और कहाँ-कहाँ ये छापे लग रहे हैं, कौन लोग गिरफ्तार हो रहे, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। होता ये है, मैं कई प्रोग्रामों में आपकी तवज्जो दिलाता रहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग भी इसमें शामिल होते हैं, पाकिस्तानी। और आप सबके इल्म में है, जो सियासी पनाह वाले लोग हैं, उनको उनको गवर्नमेंट ने बेहतरीन होटल दिए हुए हैं, वहाँ पे खाना पीना तमाम वो सहूलतें हैं जो हम अपने मुल्क में सोच भी नहीं सकते। आपके कपड़े प्रेस हुए आते हैं, आपकी बेड शीट जो होती हैं वो चेंज होती है, आपके जो कमरा है उसको सफाई के लिए लोग आते हैं, वो सफाई करके जाते हैं, आपको फल फ्रूट खाना जो जो चीज़ें हैं वो मुहैया करते हैं, मेडिकल की सहूलत भी है। और ऐसे ऐसे होटल हैं जहाँ पे अगर ये लोग जो ठहरे हुए हैं, वो उनमें से ऐसे भी होंगे जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसे होटलों में हम कभी जाके ठहरेंगे। बाहर सिक्योरिटी होती है। हुआ ये है कि जो ब्लैक काम हो रहा है इंग्लैंड में, उस पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो सियासी पनाह वाले हैं, ये साइकिलों पे ये डिलीवरी जो होती है वो करते हैं। और मैं वो तस्वीर बोर्ड पे लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। जो पीछे इन्होंने बॉक्स बांधे होते हैं साइकिलों के, फिक्स किए होते हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो वो होटलों से वो बॉक्स उनके कमरों से मिले। ये बड़ा एक अहम मसला बन गया और इस तरह वहाँ पे खलबली मची हुई है इस वक्त इंग्लैंड में। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है, ये कोई ना कोई काम डिलीवरी का वो करते थे और इनके पास पेपर कहाँ से आए? पुलिस का अगला सवाल ये था कि आपको तो इजाज़त नहीं, किसने आपको काम पे रखा? अब यहाँ पे कई मसाइल जो है वो उठेंगे और कई मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। हुआ ये है कि ये पेपरी कार्रवाई कहाँ से होती थी? ये लोग रेंट पे पेपर लेते हैं। रेंट पे पेपर लेके फिर ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है या मुख्तलिफ जो भी जगह है जहाँ से डिलीवरी का काम चलता है, वहाँ पे ये पेपर जमा करवाते थे और उससे जिस बंदे ने पेपर रेंट पे दिए हुए, उसको रेंट जाता था। पता नहीं वो कितने पैसे लेते होंगे। लेकिन यहाँ पे कई लोग जो हैं वो मुसीबत में पड़े हैं। आप जिन्होंने पेपर दिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई का प्रोग्राम है। और जिन्होंने काम पे रखा, उन्होंने जो पेपर चेक किए, वहाँ पे क्यों नहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जिसमें तस्वीर लगी हुई थी, और क्यों इन लोगों को काम पे रखा। और जो सियासी पनाह वाले, उन्होंने भी एक ऐसा जुर्म किया। आप सबको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये जेल साजी में आ जाता है। ये ठीक ठाक केस बनते हैं, फ्रॉड के केस है। और फिर एक और चीज़ है, ये लोग गवर्नमेंट से भी सहूलतें ले रहे थे, इनको काम की भी इजाज़त नहीं थी और गवर्नमेंट से सहूलत, गवर्नमेंट का नुकसान, टैक्स नहीं दे रहे थे। अगर टैक्स कोई जा भी रहा होगा तो दूसरे बंदे का जा रहा होगा, इनकी इनकम जो थी। वाला ये काफ़ी लंबी खिचड़ी जो है वो पकी है। अब जब पुलिस ने 1-2 जगह पे छापे लगाए तो तमाम उन्होंने सोचा कि जगह पे ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बाहर, मैं एक दफ़ा किसी से मिलने गया था, हीथ्रो के पास हॉलिडे होटल है, वहाँ मैं मिलने गया था। ये जो A4 के पास है, वहाँ पे बाहर कुछ 8 बंदे खड़े थे सिक्योरिटी वाले। 8 बंदे सिक्योरिटी वाले खड़े थे और जिससे मैंने मिलना था उसे मैं बाहर बुला लिया। मैंने गाड़ी में उससे मुलाकात की, तो मैंने सोचा वॉशरूम जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो 2 बंदे, उन्होंने बाहर से पहले मुझे पूछा, फिर मैं अंदर गया, 2 बंदे और, वो पता नहीं क्या-क्या सवालात करें। फिर किसी ने कोई निशान इधर लगाओ जी, कोई ये करो, वो करो, कोई काफ़ी बड़ी टेंशन बनाई मेरे लिए। मैंने कहा मैं मिट्टी डालो, वॉशरूम रास्ते में कहीं चले जाएँगे, ये बड़ा लंबा काम है, और वापसी पे फिर सारा कुछ क्लियर कराओ। देखिए ये बैग लेके, ये जो बॉक्स है गले में पीछे कमर पे डाले होते हैं, ये कैसे होटलों में चले गए?
تو یہاں پہ یہ سیکیورٹی بھی ملوث ہوتی ہے، ان کو بھی خوش رکھنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا ہوگا۔ تو اس پر پولیس اب بہت لمبی چوڑی انکوائری کر کے یہ کیس عدالتوں میں پیش کرے گی، اور یہ جو لوگ سیاسی بنا لے فراڈ میں پکڑے گئے، ان کے جو سیاسی بنا کے کیس ہے ان پر بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، اور جو بھی لوگ ملک کے لیے یا وہاں کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کسی ملک کی بھی، انہیں پھر وہ عزت اور مقام نہیں ملتا۔ اگر ان کو واقعی سیاسی بنا کے مسئلے ہوں گے بھی تو اعتبار نہیں کیا جائے گا، اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دھوکہ کر رہے، اور یہ دھوکے کے ذریعے جو گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پیپر دیے ہو انہیں کوئی جیل شیل کے سرکاری مہمان بھی بننا پڑے، یا ان سے کوئی روڈ ورک کروایا جائے، یا ان سے ایسے کام لیے جائیں، جرمانہ بھی کیا جائے، مگر اتنی آسانی کے ساتھ جان چھوٹنے والی نہیں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ چلو جی تعلقات ہے، پھر ہر بندہ جو ہے وہ غلط طریقے کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیسے جو ہے وہ آنے چاہیے، اور ان پیسوں کے چکر میں وہ تمام قوانین، تمام ایسے جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام سے تجاوز کر جاتا ہے، اور پھر غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو آپ ان کے ملک میں آئے، وہاں پہ آ کے آپ کو وہ تمام سہولتیں دی گئی، وہ پہلے اس وجہ سے پریشان ہے کہ یہاں سے جو پیسے ملتے ہیں یہ اپنے ممالک میں بھیجتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میں بینیفٹ پہ تھا، تو میں نے پتہ نہیں اپنے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے پاکستان بھجوائے، انہوں نے میرا کھاتا چابی گما دی اور انکوائری شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ پیسے تو آپ کو کھانے کے ملتے ہیں، آپ کو پاس پیسے کدھر سے آئے؟ آہستہ آہستہ انگلینڈ جیسے ملک میں بڑی سختی ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے آ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات اتنی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک زبردست زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے واپس بھیجا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں، مگر برٹش پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، اور رات دن اس پر چھاپے لگتے ہیں، جہاں پہ غیر قانونی طور پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اور مختلف یہ جو کار واش ہے آپ کے، اور بھی جو جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ دیسی ملوث ہے، دیسی ان کو کام دیتے ہیں، بعد میں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ کسی نے غیر قانونی کام پہ رکھا اس کا بھی جرمانہ ہے، غیر قانونی بندہ ہے، آپ اس کے بعد پیپر نہیں ہے، آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہو اس کا بھی جرمانہ ہے۔ تو میں اپنے پروگراموں میں صرف یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کو تمام سہولتیں مل رہی ہیں اور کام کی اگر اجازت نہیں تو صبر کر لیں۔ کیوں غیر قانونی کام کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے؟ اور پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ تمام جو سیاسی پناہ والے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی، آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے جو نقصانات ہے اکثر بتاتا رہتا ہوں، گورنمنٹ کو سب سے بڑا نقصان ہے کہ ٹیکس، دوسرا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پھر گورنمنٹ سے پیسے لے کے زندہ رہتے ہیں، ادھر سے بھی گورنمنٹ کو نقصان، اور جو خزانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ سیاسی پناہ والوں کو جرمانے کریں گے، ان کے کیس اڑ جائیں گے، عدالتوں کے اخراجات، وکیل، کتنا بڑا یہ کام ہوگا، پولیس کا ٹائم ضائع ہو، یہ سب اگر دیکھیں تو کتنا مہنگا ایک سیاسی پناہ والا پڑ جاتا ہے جو جرائم پیشہ افراد میں سے ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مگر یہ کافی مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو جناب احتیاط کیجئے، غلط راستہ نہ اختیار کیجئے جب تک آپ کا کیس منظور نہ ہو۔ آپ نے کیس کی طرف توجہ دے، کیس منظور ہو جائے، آپ کو کام کی اجازت مل جائے، آپ جہاں مرضی جا کے کام کریں، اور اس سے پہلے کہ کام شروع کریں اپنا بینیفٹ کلیم جو ہے وہ بند کروائیں، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کام مل گیا۔ اور یہاں پہ اگر آپ نے لمبے عرصے تک رہنا ہے، مستقل رہنا، تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ قوانین کے مطابق، اور آپ کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا میسیج تھا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔